आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। 14 अगस्त को क्या होगा? क्या जनरल मुशर्रफ बाहर जा रहे हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है क्या? इन सवालात के जवाबात लेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से न्यूज बीट में। तुम जिसके दोस्त दुश्मन उसका आसमां क्यों ना हो, ये बात आजकल नून लीग शेख रशीद अहमद के लिए कह रही है। उनका कहना यह है कि शेख रशीद अहमद के पास सिर्फ बातें हैं, ऐसी बातें जिनमें कोई वजन नहीं, जिनका कोई असर नहीं, जिनकी कोई अहमियत नहीं। समझ में नहीं आता कि नून लीग मियां बरादरान शेख रशीद अहमद को इतना हल्का क्यों ले रहे हैं। क्या इसलिए कि वो अभी तक शेख रशीद अहमद को नहीं जानते, या इसलिए कि वो शेख रशीद अहमद को अच्छी तरह जानते हैं? वो कहते हैं कि शेख रशीद अहमद जिस कश्ती में बैठ जाएं वो डूब जाती है, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि मुशर्रफ के coup से पहले शेख रशीद इन्हीं के कश्ती के सवार थे। बहरहाल अब कहा यह जा रहा है कि शेख रशीद अहमद बेवक्त वक्त इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की कश्ती के मल्ला हैं, लेकिन उनकी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद इनकलाब की आजादी की कश्तियां अलग अलग समत में चल पड़ी हैं। अब सवाल यह है कि क्या शेख रशीद अहमद 14 अगस्त को इनकलाब मार्च और आजादी मार्च को यकजा करने में कामयाब हो जाएंगे? और अगर ये दोनों एक हो गए तो क्या मार्च एक दिन का मामला होगा या हदफ के हुसूल तक धरना होगा? और वो हदफ क्या होगा, किसका होगा? चूंकि कादरी साहब निजाम पलटना चाहते हैं और इमरान खान निजाम दुरुस्त करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि शेख रशीद किसको किसके हदफ पर लाते हैं, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी स्टेज पर साथ होगी? इस बारे में आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मियां साहब की सऊदी अरब में गुजारी जाने वाली ताक रातें, दुआएं और मुलाकातें क्या 14 अगस्त पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर कोई खुशगवार असर डाल सकती हैं? और साबिक सदर जनरल मुशर्रफ का मुस्तकबिल क्या है? एक ब्रेक के बाद इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब के 14 अगस्त को क्या होगा? हुकूमत की आज़ादी तकरीबात होंगी या आपका आज़ादी मार्च होगा? और ये भी बता दीजिएगा क्या हुकूमत कुछ परेशान है आपके मार्च को लेकर? 14 अगस्त को इन बदनसीबों के बुरे दिन शुरू होने का टाइम होगा। गो के मुल्क की आज़ादी का नाम है, और जोडो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, गरीब का इंतकाम होगा, लोड शेडिंग का इंतकाम होगा, महंगाई का इंतकाम होगा, इस्लाम की सरबुलंदी होगी, जाली असम्बलियों के ख़िलाफ़ लोग बाहर निकलेंगे। और ये जिस फ़ौज को लाना चाहते हैं रात की तारीकी में, उनको 12 से अब कोई मुझे कह रहा है, मैं आपके प्रोग्राम में आज ऐलान कर रहा हूँ कि 1981 में नोटिफिकेशन था इंटीरियर मिनिस्ट्री का कि फ्लैग सेरेमनी रात को नहीं हो सकती जी। और 2002 में रूल्स हैं पाकिस्तान नेशनल फ्लैग के। मुझे मजबूर ना करे कोई कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाऊं। और मैं जनरल रहीद शरीफ को कहना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक मैं प्रोग्राम करता हूं, एक मेरे बाद एंकर मेरे खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि पाक फौज अगर रूल के ताबे है तो रूल ये कहते हैं कि कोई शख्स रात को फ्लैग सेरेमनी नहीं कर सकता। फ्लैग प्रोटोकॉल्स हैं, फ्लैग प्रोटोकॉल है, और उसमें सजा होती है। क्या ये कौम चाहती है कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज कराऊं कि जनाब अली इस पे मुकदमा दर्ज कराया जाए, और जो जो उसमें हाजरीन होगा उस फ्लैग सेरेमनी को, जो जो उसको सलूट करेगा, खा वो फौजी हो खा वो जर्नैल हो, वो भी उस जुर्म में शामिल होगा। और मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं थाना इस्लामाबाद में जो भी थाना लगता है जाके पर्चा दर्ज कराऊं कि ये लोग जो हैं इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। और चौधरी निसार को भी कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, दिमाग से इनको को काम लें। इस झंडे को सलूट नहीं किया जा सकता शाम ढलने के बाद। आपको पता है आप पे एतराज क्यों होता है कि आप मेंबर तो हैं पार्लियामेंट के, लेकिन आप मुखातिब करते हैं आर्मी चीफ को? बुलाया इन्होंने, ये कहते हैं कि आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ है ना, मैं इंडियन आर्मी चीफ को तो मुखातिब नहीं कर रहा।
اب اگر آرمی چیف رات کے اندھیرے میں سلوٹ مارے گا نواز شریف کے ساتھ تو وہ جرم میں شامل ہوگا. میں تو آرمی چیف کو اور نواز شریف کو جرم کے ارتکاب سے وقت سے پہلے بچانا چاہتا ہوں, ورنہ میں خاموش بھی رہ سکتا ہوں. پارلیمنٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس کے تحت بھی تو آپ یہ بات سامنے لا سکتے ہیں. کیا توجہ دلاؤ نوٹس اور کیا پارلیمنٹ اور کیا سپیکر, 4 سیٹوں کا کل مسئلہ تھا, گلے میں پھندا قریب لے آئے ہیں. کیا سیٹیں تھی یہ, اور ایک بیریئر, جو بیریئر کے لیے 100 بندوں کو زخمی کر سکتے ہیں, 100 بندوں کو گولی مار سکتے ہیں, وہ اقتدار بچانے کے لیے آگ و خون کی ہولی اپنے گرد لا سکتے ہیں. سو فوج کو پیچھے ہو جانا چاہیے, چھوڑ دیں ہمیں ہمارے حال پہ. ٹھیک ہے, ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں, ہم اپنا فیصلہ. یہ تو بہت مقبول وزیر اعظم ہے جی, یہ مقبول بیکری بن جائیں گے 14 اگست کو, یاد رکھنا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ مارچ 10 اگست کو ٹل جائے گا. رانا ثناء اللہ کا آج آپ نے بیان پڑھا ہے, اس نے کہا کہ بعض وزیر میرے سے بغض اور بعض وزیر میرے سے حسد, اور جی ہے نا, جی ہے, مشرف کے ساتھیوں کے حوالے سے نہیں اپنے وزیروں کے ساتھیوں کے جو بھی. آپ تو نون لیگ میں ہیں نا, 6 وزیر انہی کے ساتھی ہیں. میں دیکھیں نا 60-70 اس کے ایم این اے ہیں. جی دیکھیں نا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو آپ کہاں لے آئیں, یہ میرا اچھا بھلا موشن تھا. رانا ثناء اللہ تو پیپلز پارٹی کا خمیر ہے لگا ہوا اس میں. یہ قلم تو مسلم لیگ کی ابھی لگی ہے چند سال پہلے, ورنہ وہ تو خمیری سیاست جان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. سو رانا ثناء اللہ کا انہوں نے وہ نہ بھی کرتا تو میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا, کل کورٹ مجھے بلا لے گی. رانا ثناء اللہ کا انہوں نے گھٹ بھرنا ہی بھرنا تھا شہباز شریف صاحب نے. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ وقت کے پیار. رانا ثناء اللہ چھوڑیں, وہ امریکہ کی بات کر لیتے ہیں جس کی فضائی حدود سے آپ کو گزرنے نہیں دیا گیا تھا. انہوں نے بھی اس حکومت کو, اس کے نمائندے نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, عدم استحکام نہیں آئے گا. تو شیخ صاحب, یہ امریکہ کو کیا پتا آپ لوگوں کے لانگ مارچ کے حوالے سے, اور نون لیگی حکومت سے ایسی کیا محبت ہو گئی امریکہ کو یہ پتا ہے کہ اگر شیخ رشید اس کی فضا سے گزر گیا تو وائرس ہو جائے گا. دنیا کی تاریخ بدل دی انہوں نے, اور مجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ تم ہماری فضا سے نہیں گزر سکتے. آپ کی میں فضا سے نہیں گزر سکتا, اس دھرنے میں شامل ہوں, اس دھرنے میں شامل ہوں. اور اس دھرنے میں یا اس میٹرو بس کے قبر میں جو میٹرو بس کی خندقیں ہیں, یا نواز شریف کی سیاست دفن ہو جائے گی, یا شیخ رشید, عمران خان اور طاہر القادری کی سیاست دفن ہو جائے گی. دونوں میں سے یہ قبر ایک ہے یہاں بنی ہوئی بڑی ساری, جس میں 2 جوان شہید ہو گئے ہیں پہلے ہی 2 جوان ان کی نااہلی سے مر گئے ہیں, ایک 14 سال کا, ایک 22 سال کا. اب سیاسی طور پر وہاں کسی نے دفن ہونا ہے. اب رابطے کرنے لگے ہیں لوگوں کے ساتھ. اب ان کو خیال آیا کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور کے, یار کوئی درمیانی. اب 4 میں کہنا چاہتا ہوں ایاز صادق کو, خواجہ, یہ میں جب کہتا تھا اسمبلی میں, یہ لوگ مجھے کہتے تھے یار یہ بے وقت کی راگنی راپ رہا ہے. میں کہتا تھا یہ دونوں خواجگان سے اور یہ ایاز صادق, ان سے جان چھڑائے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم چھڑاتے ہیں جان, لاؤ 4 سیٹوں کا. اب تو ٹرین نکل گئی, اب تیار ہیں, اب رابطے میں ہیں کہ آؤ ان کو خاتمہ بالخیر کرتے ہیں ان کا 4 کا. اب پورے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے. ٹھیک شیخ صاحب, تو وہ دھرنا ہوگا یا مارچ 1 دن کا ہوگا, کیا پروگرام کیا ہے؟ دیکھیں, اب تو جو 1 دن کا نمونے کا مارچ کرے گا نا وہ گھر چلا جائے گا, کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے روز شیخ رشید کے جلسوں میں آئیں. ٹھیک, روز اس گرمی میں آئیں. لوگ کیوں آئیں گے جی؟ لوگ اس حکومت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. کوئی ہم شیخ رشید میں اتنی کشش نہیں کہ لوگ چل کے آ جائیں گے. یا ہمارا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ ہم جناب علی یہاں شادابی اور آدابی, ہم تو نجات کے پروگرام میں آئے ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی والے سارے کہتے ہیں ہم ریلی میں شریک نہیں ہوں گے. آپ یقین جانیں ان سے پوچھنا کسی نے نہیں. جتنا بڑھ چڑھ کے پیپلز پارٹی نے حصہ لینا ہے اتنا حصہ تو میرا خیال ہے مسلم لیگ کاف نے بھی نہیں لینا, کیونکہ وہ جلے ہوئے ہیں. جس کے گھر میں آگ نہیں ہے, جس کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہے, جہاں بے روزگاری ہے, جو ان کے کرتوت دیکھ رہا ہے. لڑائی کہاں کی ہے؟ اب 4 سیٹوں کی لڑائی نہیں, گورننس کی لڑائی ہے. طاہر القادری صاحب نے ڈیفرنٹ ایشو پہ چیلنج کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں ایک آدمی اپوائنٹمنٹ شائر کر دیں نواز شریف صاحب کی, ایک آدمی اپوائنٹمنٹ, پیٹ شجاعت سے لے کے, کیا ہے یہ شجاعت عظیم سے لے کے اور ایم ڈی تک, شجاعت عظیم سے لے کے اور یہ یہاں بیت المال تک, اور بیت المال سے لے کے جناب علی پیمرا تک, اور پیمرا سے لے کے او جی ڈی سی کی گیس, قطر کی ایمبیسیاں, تیونس کی ایمبیسیاں, یہ سب کرپشن کی بنیادیں ہیں.
یہ سب کرپشن کی بنیادیں. اچھا شیخ صاحب، یہ جو وہ 14 اگست کا آزادی مارچ ہے، تو کیا ایک بات اور بتا دیں، اس کے ڈیٹ میں تبدیلی کا، مقام میں تبدیلی کا، یا مقصد میں تبدیلی کا، یا اس کے مؤخر ہونے کا کوئی امکان ہے؟ چونکہ کچھ خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. پہلے یہ آپ پہلے وہ شیئر کریں. خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو وفاقی وزراء ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تیسرا فریق یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں. زرداری صاحب بھی لنڈن میں ہیں اس وقت، عمران خان بھی لنڈن میں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. یہ مقصد ہے کہ وہ ہیلپ کریں. اس پیپلز پارٹی نے چکر دے رہی ہے، اس نے کک مارنی ہے پیچھے سے ان کو کہ گیٹ آؤٹ. یہ ایسی ڈرامے بازی کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کچھ، میں آپ کو روزے میں جو میرے ساتھ اطلاع، انہوں نے مجھ سے بات کی کہ شہباز شریف صاحب آئے تھے مزاج کرسی میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم 4 سیٹوں کو مسئلے کو طے کر دیتے ہیں. اور ان صاحب نے، جو صاحب بڑے شریف النفس ہیں، انہوں نے کہا آپ کا گرنٹر کون ہوگا، کیونکہ یہ گارنٹی تو آپ نے مشرف کے کیس میں بھی دی تھی. یہ گارنٹی آپ نے انٹیریئر منسٹری نے مشرف کے کیس میں بھی دی تھی. تو وہاں تو کچھ بنا نہیں، تو آپ گرنٹر کی بات کریں. میں یہ بات کہنی نہیں چاہیے مجھے. عمران خان صاحب بیٹھے تھے، شاہ محمود صاحب بیٹھے تھے، سب لوگ بیٹھے تھے ان کے، کیونکہ میں نے کہا کور کمیٹی کے سامنے بات ہو جائے، کیونکہ خان از اے ونڈرفل مین، لیکن اس کو بعد میں یہ ادھر ادھر ورگلا دیتے ہیں ان کے لوگ. میں نے کہا خان لیٹ می نو فائنلی کہ اس میں کوئی ترمیم کی بات تو نہیں ہے کہ کل یہ نہ ہو. اس نے کہا شیخ رشید 14 اگست اور 14 اگست کو ہم آئیں گے، ہر صورت میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ طاہر القادری صاحب کا سنتی ہیں، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھیں آف کورس طاہر القادری صاحب اس سسٹم میں سے کوئی خیر کی خبر نہیں دیکھ رہے. یہ ان کی سوچ ہے. کئی دفعہ عمران خان نے یہ کہا کہ ہم جو طاہر القادری صاحب کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے. شاید آپ کو ان کے عمران خان کہتے ہیں قادری صاحب کو ہمارے ایجنڈے پہ آنا پڑے گا تو ہم ساتھ چلیں گے. قادری صاحب کہتے ہیں سونامی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. عمران خان ابہام کا شکار ہے. آپ ایسے ہی اینکر بنا رہے ہیں. یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ باتیں ویسے ہی بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں دونوں کا مقصد ایک ہے. کون کس کے ایجنڈے پہ آئے گا؟ پھر کوئی کسی کے ایجنڈے پہ نہیں آئے گا. قوم کا ایجنڈا ہے. کسی کو کسی کی لیڈرشپ تھلے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کسی کے گھونسلے تلے آنے کی ضرورت نہیں. امامت کس کی ہوگی؟ امامت کوئی نماز نہیں پڑھی جا رہی، نماز جنازہ پڑھنی ہے. انقلاب آ رہا ہے، انقلاب ہو رہا ہے. کوئی انقلاب کا جنازہ بھی تو پڑھنا ہے نا، اس کو دھوم دھام سے رخصت بھی تو کرنا ہے نا. سو ادھر وہ لگے ہوں گے، ادھر وہ لگے. ٹھیک ہو جائے گا، گھبرائے نہیں. میں 110% مطمئن ہوں جی. قوم مجھ پہ یقین کرے، مجھے پوری نماز جنازہ کی بھی تو امامت ہوتی ہے نا. اور امام تیسرا پکڑ لیں گے، کوئی خیر ہے. اچھا کہا جا رہا ہے کہ وہ طاہر القادری صاحب کی کچھ وجوہات بھی ہیں نا، تو ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو 14 اگست کو آزادی مارچ کا اعلان کر دیا. کہا یہ جا رہا ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ قادری صاحب جو ہے نا وہ خود یہ اعلان پہلے کرنا چاہ رہے تھے، عمران خان نے کر دیا. تو بات وہی ہے نا کہ آپ کو یقین ہے میں اس مسئلے میں طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں. 14 اگست سے پہلے یا 14 میں اگست اس مسئلے میں طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں، کیونکہ طاہر القادری صاحب نے مجھے کہا تھا، کینیڈا سے کہا تھا کہ شیخ رشید ہم دونوں اکٹھے اعلان کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی. اب اس کو پیچ اپ کرنا ہے نا. اس میں آگ تو دھونی تو نہیں دینی نا کہ اور بڑھ کے. ان کو کلوز اپ کرنا ہے، ان کو نزدیک کرنا ہے. آپ کروا لیں گے. آپ جیسے پل کی موجودگی میں اب تک یہ ایک نہیں ہو سکے تو یہ کویسچن ابھی بڑے دن پڑے ہیں. میرے حساب سے ایک ہی ہے. میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں روزے سے. میرا دماغ جتنا ہی ہے، کوئی میں برکلے، ہارورڈ، ایسیکس اور سیسک کا نہیں پڑھا ہوا. یہ مشن سکول ٹاٹوں پہ پڑھا ہوں. چلیں ٹھیک. رزلٹ کی طرف جانا چاہیے، پیڑوں کی طرف نہیں جانا. آم گننے کے آم جو ہے انشاءاللہ تعالی عوام کو ملیں گے. چلیں وہ آم تو عوام کو مل جائیں گے. رزلٹ کی طرف آتے ہیں، یہ دونوں ایک بھی ہو جائیں گے. کس کے لیے ایک ہوں گے؟ دیکھیں بے شک ایک نہ ہو. ایک نفرت کی آگ قوم کی 18 کروڑ لوگوں کی. کوئی شاید شیخ رشید سے قوم کو دلچسپی نہیں ہے. جن لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، کہہ رہے تھے 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے. جن لوگوں سے کہا جناب بے روزگاری اور مہنگائی کی لعنت کو ختم کریں گے، وہ 80 روپے اور 70 روپے جب آلو کھاتا ہے تو وہ چھلکا ان کی طرف پھینکتا ہے. اور مجھے صرف ایک خدشہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے آصف اپنا طاہر القادری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا. دیکھیں پچھلی دفعہ طاہر القادری صاحب کا جب یہاں دھرنا تھا، لاتعداد نوجوانوں نے عمران خان کے جھنڈے پکڑ کے اس دھرنے میں ٹھیک میں ایک ہو جائیں گے. بالکل آپ کی کوششیں شاید رنگ لے آئیں، آپ کی اور چودھری برادران کی، لیکن دونوں ایک کس کے لیے ہوں گے؟ کوئی تو ہدف کا تعین کر لینا کہ اس ٹارگٹ کو ہم نے اچیو کرنا. یہ ساری باتیں طے ہیں.
میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. اور میں نے یہاں سے پچھلے سال بھی عمرے پہ گیا تھا, سیدھا خانہ خدا روضہ رسول پہ جا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے بعد. میرے حساب سے یہ ساری باتیں طے کے بعد کر لی ہیں, دونوں نے طے کر لی ہیں. چلیں ہمیں آپ بیچ نکال دیں, ٹھیک ہے, دونوں میں طے ہیں. اگر ہاں جی عوام کو بھی بتا دیں, اتنا میں بولا تو نہیں ہوں. ابھی تو دیکھیں نا, ابھی تو ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, عوام کے لیے کر رہے ہیں, اس ملک کے لیے کر رہے ہیں, آپ ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو صرف پاک فوج کو کہہ رہے ہیں صاحب جی آپ پیچھے ہو جائیں. یہ نہ نعرہ لگاتے ہوئے پتہ نہ لگے کہ کیونکہ دونوں شریف ہیں کس کی حمایت میں ہوا ہے اور کس کی مخالفت میں ہوا ہے. دونوں کے ساتھ آخر میں شریف آتا ہے. کیا وہ حکومت کی بات نہ مانے, قانون کی خلاف ورزی کریں پھر؟ ہاں, قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. 245 کے تحت اس ایک پچھلے کمانڈر نے بھی بلایا تھا, قتل کے مقدمے بنے, اور میں یہ لے کے آیا ہوں, کورٹ میں جاؤں گا ساری قوم کے سامنے. رحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو کہتا ہوں رات کو فلیگ سرمنی نہیں ہو سکتی, نہیں ہو, اور جو کورٹ بھی کرے گی کورٹ اندھی نہیں ہو سکتی. 2002 کے رول کے تحت رات کے وقت فلیگ سرمنی نہیں ہو سکتی. میں 40 سال سے لال حویلی کے باہر 13 اگست کو جشن مناتا ہوں, میں فلیگ سرمنی نہیں کرتا. وہ دن کو کر لیں گے, یہی کریں نا, یہی تو میں چاہتا ہوں. اچھا کہ وہ دن کو کریں. اچھا شیخ صاحب, آپ کی یہ جو باتیں ہیں نا, آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے اور حکومت پہ سخت تنقید کی وجہ سے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے آپ کا نام تو نہیں لیا لیکن تنقید آپ پر بھی یہ کی ہے کہ $98 پر کر دینے پر استعفے کا اعلان کرنے والے آج ہم سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم کیوں استعفیٰ دیں, ہم ٹائم پورا کریں گے. اور آپ جو یہ حکومت گرانے کی اور گرنے کی یہ جو آج کل پیشن گوئیاں کر رہے ہیں نا, اس پہ انہوں نے ایک شعر بھی کہا کہ یہ مسائل تصفف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو بادہ خوار نہ ہوتا. یہ کیا شعر پڑھ دیا انہوں نے, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کسی وقت میں اس قسم کی تقریریں ان کو کیا کہتے ہیں پوائنٹس دیا کرتا تھا. اچھا, لیکن مجھے یہی دکھ ہے کہ وہ جو نلائق انہوں نے رکھے ہیں, جنہوں نے مرزا غالب بنا دیا ہے وزیر اعظم کو, اگر میرے استعفے سے نواز شریف کا مسئلہ حل ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, بے روزگاری ہے, 14 اگست ہے, طاہر القادری ہے, عمران خان ہے, اگر میرا استعفیٰ مسئلہ ہے جی, یہ 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ شیخ رشید استعفیٰ ہے, میں حاضر ہوں, بتائیں کہاں. میں باعزت دے کے جاؤں گا, آپ کو تو استعفیٰ دینے کا شاید موقع ہی نہ ملے, آپ بھاگ جائیں یہاں سے. آپ کے تو وہ وقت آ گئے ہیں. آپ کا پاکستان میں کتنے دن لگائے ہیں آپ نے؟ پاکستانی قبلہ کعبہ, ہر چیز کعبہ پاکستان ہے اس لوگوں کا, اور جو یہاں جیتا ہے یہاں مرتا ہے, یہاں کے مسائل سے آپ نے کتنے دن پاکستان میں لگائے ہیں؟ دنیا میں کوئی وزیر اعظم ایسا نکال دیں جس نے سال میں اتنے دن سیر و تفریح کے لیے لگائے ہوں, ایک بھی آپ نکال دیں, مجھے خوشی ہوگی. اب میں استعفیٰ اس لیے نہیں کہتا کل پرائم منسٹر کہے گا استعفیٰ, تو میں پہلے کہتا ہوں اگر میرا استعفیٰ آپ کے مسئلوں کا حل ہے, لے لیں جناب. یہ شیخ رشید احمد اتنا کیوں کھٹکتے ہیں ان کو؟ ہائے 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 کھٹکتا شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خاندان سے باہر ایک آدمی ہے جو عوام کی بات کرتا ہے, کیونکہ یہ بانٹ کے کرتے ہیں سب کچھ. اس ملک میں اس خاندان نے کسی ملک کے شہری کو جتنی اپائنٹمنٹ دی ہیں خیرات میں دی ہیں, یہ سمجھ کے دی ہیں میرے یہ دہی بلے والا دے دو, اس کو صدر بنا دو, اچھی چاٹ صحیح بناتا ہے, یہ انڈے اچھے بیچتا تھا, اس کا گورنر بنا دو. یہ بندہ باربیکیو اچھی کرتا تھا, اس کو شجاعت, اس کو یار یہ بڑا اچھا فش باربیکیو, یو نو ہی از دی بیسٹ ان فش, اس کو پیا یہ دے دو, سالہ بیچ کھائے اس کو, ہے جی. یہ فلانا بندہ جناب وہاں گئے لندن میں, جناب علی, میں سچ کہہ رہا ہوں, کوئی چیز میں روزے سے غلط نہیں کہہ رہا, کوئی چیز غلط نہیں کہہ رہا کہ یہ چانپیں بہت اچھی وہاں سے لایا, اس کو جناب زرعی اعلیٰ ترقیاتی مسئلہ دے دو, اس نے اتنا چندہ کٹ کے دیا, اس کو جناب علی دے دیں آپ بیت المال, یہ دے دیں بیت المال دے دیں. یہ نجکاری کمیشن, یہ پیپلز پارٹی ہے, کیا ہے, چوروں کا استبل ہے. چلیں ہاں فیملی میں نہیں ہے, کشمیری تو ہیں نا. وہ تو میں ہوں, تو پھر بھی اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری برادری والا مخالف کیا. میرے شہر میں آپ دیکھیں میری آدھی برادری نواز شریف کے ساتھ ہے, ساری مدینہ مارکیٹ اس کے ساتھ ہے, شیخ برادری. لیکن میں نے تو اس دفعہ کے الیکشن میں دیکھیں ڈینٹر کا, پینٹر کا, ویلڈر کا, موچی کا, کبھی آپ نے سوچا کہ کبوتر بازوں کا میں نے کنونشن کرایا, نائیوں کا گیٹ ٹوگیدر کرایا, میں نے دھوبیوں کو کیونکہ میری برادری کے آدھے لوگ جو ہیں ٹیکس چوروں کے ساتھ تھے, میری برادری کے شیخ ان کے ساتھ تھے. پھر میں نے کہا میں چھوٹے طبقے کے لوگوں کو اٹھا کر, اللہ کا فضل تھا چھوٹا طبقہ میرے ساتھ تھا, انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں,
ٹھیک، ایسی کی تیسی. اچھا شیخ صاحب آگے چلیں گے. ایک بات ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور پوچھ لوں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم سے، ٹیلی فونک رابطہ یہ ہوا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی لمبی خاموشی کے بعد اور یہ فرینڈلی اپوزیشن کا لیبل اتار کے اب جو تنقید کر رہی ہے، تو آپ کے خیال میں تنقید کیوں کر رہی ہے؟ کیا اب حقیقی اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہ رہی ہے یا کچھ تنقید کی آڑ میں حکومت سے بینیفٹس لینا چاہ رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے اپنے مسائل کے حوالے سے؟ دیکھیں نواز شریف کی حد تک اس کو بھی میں جانتا ہوں، آصف زرداری صاحب کو اتنا نہیں جانتا. خورشید شاہ میرے بہت اچھے دوست بنے ہیں، انہوں نے برے ایک دو ایشوز پہ، خاص کر امریکہ کا مجھے جب جہاز سے اتارا گیا انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا آؤٹ آف وے پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود. یہ بات میرے احترام میں ان کی لکھی جائے گی. یہ فیصلہ آصف زرداری کا ہے اور رحمان ملک نے کہا کہ جو کچھ آصف زرداری نے کہا بالکل درست کہا ہے. یہ وصیت کا اور نصیحت کا جو مالک پارٹی ہے یا جو لیڈر ہے وہ آصف زرداری ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وقت آنے پہ کک ماریں گے، اور میں کہہ رہا ہوں اگر وہ وقت آ گیا شاید مولانا فضل الرحمان رہے تو اس کا میں کہہ نہیں سکتا، میرے لیے بہت بڑے قابل احترام ہے ان کے ساتھ، ورنہ میں کسی کو نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں دیکھ رہا. ٹھیک. اچھا بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال. ایک نئے کریکٹر کی، ابھرتے ہوئے نئے کریکٹر کی بھی بات کر لیں. ارسلان افتخار، اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہے، کچھ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی محبت ہے. آپ کے خیال میں اصل اسحاق ڈار میرے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنا ہی برا ہوں. مجھے بعض کا اپنے کردار پہ ندامت ہوتی ہے کہ جو بھی میری بات ہو وہ مجھے خود فون، آج بھی انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار شیخ رشید ہم نے جو ہے اپنے کوٹے سے وڈرا کر کے، میں نے کہا یار آپ مجھے نہ رکھیں اس اصلاحات کی کمیٹی میں. ٹھیک ہے. میں اتنی اچھی اس کی جو میرے ساتھ اس کا سلوک ہے اور اتنا برا سلوک میرے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں کہ سارا اس کیس کے پیچھے اسحاق ڈار صاحب تھے. جب یہ جتنے پیسے خرچ کیے انہوں نے کیے، جتنا ریکارڈ منگایا انہوں نے منگایا، سب ماسٹر مائنڈ پچھلے دور میں، کیونکہ اس وقت عمران خان اس وقت سے ہوا چلا آ رہا تھا ان کے لیے. ارسلان افتخار کے پیچھے پھر اصل طاقت یہ ہے اور کون ہے؟ اس کی کیا پدی کا شوربہ، یہ بیچتا کیا ہے؟ یہ نفلوں کی مار نہیں ہے، اس کی کیا سیاست ہے؟ تو عمران خان دیکھیں جب فون کرتے ہیں ہیلو ارسلان کو آج کوریج دینی ہے، ہیلو یہ جناب سر، یہ تو باپ کا وہ ناخلف بیٹا ہے جو باپ کی ندامت کا باعث بنا. اس معاشرے میں بعض گندی نالی کی اینٹیں اگر تاج محل میں لگ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تاج محل کے قابل تھی. وہ گندی نالی کی اینٹیں تھی، لیکن حادثات اور حالات سے وہ تاج محل پہ اگر یہ ناکام ہو گئے تو کچھ مزید اس طرح کے کریکٹر سامنے آ سکتے ہیں. ناکام شکام کوئی ایسا. پاکستان کی قوم بدل چکی ہے ٹوٹلی. یہ ذاتی مسئلے اور ذاتی کیس جو ہے، اور میں ریکویسٹ کر چکا ہوں گورنمنٹ سے، خدا کے لیے بند کر دو یہ باتیں. اس حمام میں سارے ننگے ہیں، اس حمام میں کوئی جو ہے باپردہ نہیں ہے، سب ننگے ہیں. بند کرو اس بکواس کو. مسئلہ معیشت کا ہے، لوڈ شیڈنگ کا ہے، مہنگائی کا ہے، بے روزگاری کا ہے، قانون کا ہے، دہشت گردی کا ہے. آپ کس طرف چلے گئے؟ حکومت کے نزدیک یہ مسئلے نہیں ہیں. حکومت کے نزدیک مسئلہ ہے کہ تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ پرویز مشرف کا ٹرائل ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد کہ جنرل مشرف کا ٹھہرنا یا جانا، کون سی چیز گورنمنٹ کے مفاد میں ہے. بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا شیخ صاحب، یہ میاں صاحب کا کابینہ سمیت جی ایچ کیو کا دورہ، اب بظاہر تو اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن جو اس میں اہم بات ہے شاید وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں. برف پگھل رہی ہے یا پگھل چکی ہے؟ میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم سارے بے وقوف ہیں، بے وقوفوں کا استبل ہے، اور انہوں نے سستا بازار لگایا ہوا ہے ہمارے لیے. ہم اس کے سستا بازار کے کلائنٹ ہیں. دیکھیں جی 4 دنوں میں 5 دفعہ مل چکے ہیں جنرل رحیل شریف کو، یا وہ فارغ ہے یا یہ فارغ ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ دونوں بڑے مصروف لوگ ہیں. نواز شریف کو ایک فوٹو چاہیے روز کی بیٹھ کے ذرا رحیل شریف کے ساتھ. وہ فوجی نہیں جاتے ٹاک شو پہ، فوٹو پہ، پرنٹ میڈیا پہ. وہاں فیصلہ ہے، وہاں فیصلہ ہے کمانڈیشن افسروں کا، کور کمانڈروں کا. وہاں یہ حال نہیں ہے کہ نواز شریف زمین گنبد نہ گنبد گل محمد وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں 27 رشتہ داروں کے عہدوں سمیت، اور کوئی صاحب. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نون لیگ میں اتنے صاحب صلاحیت لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے خاندان کے قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. اور وقت آیا تو یہ حال ہے کہ آج خود آفر لے کے پھر رہے ہیں کہ لے لیں یہ 4 سیٹیں ہم سے. میں غلط بیانی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں گرنٹر بھی دیتے ہیں ان 4 سیٹوں کا.
آپ خود دیکھیں گے یہ ممبر خود کہیں گے جی لگا لو انگوٹھے کھول لو، کیونکہ بیچارے ڈرے ہوئے لوگ ہیں نا. میں نے کیوں پارٹی بنائی؟ آزادی سے کھڑا ہوں تاکہ قوم کی تربیت میں سچ. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں فوج آپ کہہ رہی ہیں فوج کو، دیکھیں پہلے ان کا مسئلہ یہ ضیاء الدین بٹ سے لے کے گلو بٹ تک ہے. پہلے دن آئے یہ جب پچھلی دفعہ انہوں نے کہا ہمیں ضیاء الدین بٹ چاہیے، اور جب وقت آیا تو ضیاء الدین بٹ کو وہاں باؤ محلے سے لا کے فیتنیاں لگانے لگے تھے کہ یہ جناب چیف ہے. نواز شریف کسی قیمت پر فوج کو دل سے معاف کرنے والا انسان نہیں ہے. میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، قوم میری یہ بات ذہن میں لکھ لے. وہ ذہنی طور پر وہ شہباز شریف نہیں ہے کہ جس میں لچک ہے، وہ ڈیفریزر میں لگا کے کھانے والا ہے. اور وہ دیکھ لینا، یہ سارے لوگ کہتے تھے اس کو بالآخر مجبوری کے تحت. نثار کا کیا جھگڑا ہے جی؟ شہباز کا کیا جھگڑا بھائی سے؟ جی یہی جھگڑا ہے نا کہ بھائی سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ کیا بات کو چل لو، I am the Prime Minister. Who are you? You are the Chief Minister of Punjab. Be in size. Be in size. I am the Prime Minister. یہ نہیں جا رہا. دیکھیں اب ان کو سمجھ آ گئی کہ گیم خراب ہو گئی ہے. جانے میں ہی بہتری ہے جنرل مشرف کے یہاں. میں کہتا ہوں جی مشرف میں اب کیا فرق پڑتا ہے جی؟ 72 سال آدمی مر بھی جاتا ہے. میں مشرف کی جگہ ہوں تو میں اعلان کروں کہ میں نہیں جا رہا، میں واپس لے لوں درخواست. میری ماں بھی جیل میں مر گئی تھی جی. میں بھی 8 سال 7 سال میں جنازہ ہی پڑا تو 8 سال قید ہو گیا ایک آوارہ کلاشنکوف میں. میری ماں بھی میری ماں تھی، اور میری ماں سب سے لاڈلی تھی. شاید بڑے آدمیوں کی مائیں تو ان کو لک آفٹر کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میری ماں کا تو سارا ہی میں تھا. کوئی فرق نہیں پڑتا قوموں کی زندگی میں. مائیں بہت عظیم ہوتی ہیں، لیکن قربانیاں جو ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ماؤں کی سامنے بھی لوگ دے دیتے ہیں. مائیں اپنی زندگی میں دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس وطن پہ قربان ہو گیا. اب میں نہیں سمجھتا کہ مشرف کا کیس کوئی کیس ہے. بات آگے نکل چکی ہے. نہ کیس شیخ رشید کے بس میں ہے، نہ عمران خان کے بس میں ہے، نہ طاہر القادری کے بس میں ہے، نہ فوج کے بس میں ہے، نہ نواز شریف کے بس میں ہے. اب اس کا حل ہوگا، اور حل وہ ہوگا جو 18 کروڑ قوم چاہتی ہے. اور 18 کروڑ قوم جو ہے ان نااہل، نالائق، نکمے، نکٹو، کرپٹ، سلگش، ایکسٹرا ویگنٹ گورنمنٹ سے نجات چاہتی ہے. ان کی کوئی ایک آدمی بتا دیں کہ ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، ایک آدمی میرٹ پہ، مجھے خوشی ہوگی. کوئی وزیر کسی پروگرام میں کہہ رہے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے جنرل مشرف. وہ کہہ رہے ہیں تمام مسائل جو ہیں وہ جنرل مشرف اس کی جڑ ہیں، ان کا ٹرائل ان کی جڑ ہے، نہ ان کے نزدیک میں نے سن لیا آپ سے، پھر آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. کسی وقت تھا یہ مشرف کا کیس. میرے لیے وہ کوئی کیس نہیں ہے. وہ جائیں نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مسائل ایز اٹ از. مسائل میرا مطلب ہے جائے رکھ لیں جی کراچی میں. کراچی آگے فوج کے پاس ہے، اسلام آباد میں تو نہیں ہے نا. فیصل عرب دے دیں ان کو سزائے موت کی. پھر دینے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، اور اس ملک میں رسم پڑ جانی چاہیے سزائے موت کی اور پھانسیوں کی، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں اگر بھٹو پھانسی چڑھ سکتا ہے، اگر کوئی اور پھانسی چڑھ سکتا ہے، کوئی اور بھی پھانسی چڑھ سکتا ہے. پھر حادثے اس ملک کا مقدر ہوں گے. جو بچ جائے گا، پھر ٹرائل کا نام لے کے بچا جا رہا ہے مسائل سے. یہ گورنمنٹ یہی کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں جی کہ ایک وقت تھا مشرف ایک ایشو تھا، اس سے بات آگے نکل چکی. ٹھیک. پھر اب ذرا آگے چلتے ہیں. یہ جو احتجاجی تحریکیں ہیں، یہ جو مارچ ہو رہے ہیں، یہ آزادی مارچ، انقلاب مارچ، ایکس مارچ، وائی مارچ، شیخ صاحب ان مارچ کے پیچھے کون ہے؟ چونکہ گورنمنٹ کے بیانات سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو موو ان کے خلاف چل رہی ہے خفیہ آتے ہیں اس کے پیچھے. ہر آدمی، ہم بھی حکومت میں رہے ہیں، یہی کہتے ہیں. نواز شریف خود اپنے خلاف بہت بڑا خفیہ آتا ہے. آئی سویئر میں اللہ، قوم میری بات پہ یقین کرے، نواز شریف اپنے حکمرانی کا اس کے دماغ میں ایسی بو تو نہیں کہوں گا پارلیمان کے خلاف ہو جائے گا، خوشبو چڑھ جاتی ہے. جب اس کو 2 تہائی اکثریت ملتی ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ضیاء الدین بٹ کو لاؤ، مجھے نہیں چاہیے جنرل شوکت، مجھے ضیاء الدین بٹ چاہیے. مجھے جنرل عزیز نہیں چاہیے، مجھے راولہ کوٹ والا عزیز نہیں چاہیے، ضیاء الدین بٹ لاؤ. پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ آپ مجھے بتائیں. اس کا نتیجہ اداروں کی تباہی ہوتا ہے. پاکستان کی فوج اس وقت عالم اسلام کے حالات کی ضمانت ہے، پاکستان کی ضمانت ہے، جانے دے رہی ہے. ٹھیک. اب یہ مت بھولیں، ابھی تک یہ بھولے نہیں کہ یہاں گرفتاریاں ہوئی اور میرے ساتھ بدسلوکی ہوئی. سیاستدان وہی ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے. ممکن ہے اس ملک میں گرفتاریوں کا وقت ہی نہ آئے اور اس ملک میں حالات اتنے خراب ہو جائیں. اس سوچ کے ساتھ مستقبل کیا ہے پھر ان کا؟ کن کا؟ نواز شریف صاحب کا. اس سوچ کے ساتھ جو وہ خود چاہیں گے، یہ اپنا مستقبل وہ خود انتخاب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کو وزیر سیاحت اور میں رہا ہوں اس کا وزیر بھی. وہ کیا ہوتا ہے سیاحت کے ساتھ ایک ہوتا ہے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے ساتھ اس وقت سیاحت تھا. ان کو صحت کا وزیر ہونا چاہیے تھا.
ان کا دل پاکستان میں لگتا ہی نہیں، اور پاکستان میں بھی لگتا تو شام کو مری کی طرف ان کی گاڑی کا رخ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں وہ ایکسپریس وے سے روڈ بھی ایسا بنا رہے ہیں کہ مری کو اور کوئی روڈ بنے نہ بنے، اسلام آباد سارے کا ستیہ ناش تباہی پھیر دی ہے، اپنے مری کے لیے E7 سے روڈ نکالنے لگے ہیں تاکہ وہ بائی پاس ہی ہو جائے سارا بارہ کو۔ اچھا شیخ صاحب، وہ خفیہ ہاتھ والی بات تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ جو ISI ہے نا اس کی ناراضگی اب تک ختم نہیں ہوئی ہے، تو وہ رمضان کے آخری عشرے میں جیسے ہر دفعہ سعودی عرب جاتے ہیں تو اس دفعہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اہم اعلیٰ شخصیات اور سعودی گورنمنٹ سے قیادت سے ملاقات بھی کریں گے، وہ سعودی قیادت جن کی پاکستانی فوج اور پاکستانی خفیہ ایجنسی سے اچھے تعلقات ہیں، تو کیا یہ ملاقاتیں فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ سارا کیس بتا رہی ہیں، اگر مشرف کا کیس تو میں مشرف کے کیس کو اب نہ اہمیت دیتا ہوں نہ وہ کیس سمجھتا ہوں، بات آگے نکل چکی ہے۔ نہیں، یہ مشرف صاحب نے احتجاجی تحریک کو بھی بات کر رہے ہیں۔ اعزازی تحریکوں میں کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ DG ISI چیف آف آرمی سٹاف سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ اور وہ چیف آف آرمی سٹاف جس کے میرا خیال ہے 5 سال میں جتنے جنرل کیانی سے جتنی آصف زرداری نے ملاقات کی تھی، آپ نے 1 مہینے میں اتنی کی ہیں۔ آپ کی اتنی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی یہ تو بہت اچھے ہمارے روابط ہیں۔ اور کل فون کر کے خبریں لکھوائی گئی ہیں کہ فوج کے ساتھ تعلقات اتنے مثالی ہیں کہ پچھلے 14 ماہ میں کبھی نہیں تھے۔ آپ یقین کریں، میں نے 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، خبریں لکھوائی گئی، بنوائی گئی۔ ایک دیکھو نا گینگ آف 4 اور 5 جرنلسٹ کا بھی ہوتا ہے جو کہ ایوانوں کے عرفان صدیقی کے بھی کچھ کل اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، عرفان صدیقی صاحب نے بھی انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ بالکل۔ لیکن شیخ صاحب یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ شیخ رشید کے بے باک طریقے سے بولنے میں، بے باک انداز میں عمران خان، چودھری برادران اور یہ طاہر القادری صاحب جو اتنا جو کھل کر آگے بڑھ کر بول رہے ہیں، یہ خراب تعلقات کا عمل دخل ہے؟ میں نہیں مان سکتا۔ یہ کیوں نہ سمجھا جائے؟ دیکھیں سمجھنے میں تو آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھنے میں تو یہ قوم کہتی تھی کہ اندر سے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ سمجھنے کا تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ کی سمجھ کا، جتنی آپ کی سمجھ ہے اتنی وہ سمجھ جائیں گی آپ۔ اصل سٹوری یہ ہے کہ میں نے قومی اسمبلی میں ان کی موجودگی میں کہا تھا جناب آپ خود اپنی حکمرانی کے بہت بڑے دشمن ہیں، جب آپ گریں گے اپنے وزن سے گریں گے، آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑا ماریں گے۔ کوئی کام کیا، ایک نندی پور کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے، گدو بیراج میں جو سیفی کو لائے ہیں، وہ گدو پروجیکٹ میں سارے اربوں روپے کے پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور سارے پروجیکٹ کر رہے ہیں چین کی 2 نمبر اور ٹرکی کی 2 نمبر کمپنیوں کے ساتھ، تاکہ کمیشن کے لیے وہاں 4 کمپنیاں۔ بہرحال میاں صاحب اپنے سعودی عرب کے دورے سے بہت پر امید ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کی سینئر قیادت سے کہا ہے کہ پریشان نہ ہو، 14 اگست کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے اگر 14 اگست کو کچھ نہ ہوا تو آپ کی سیاست میری سیاست سن لیں آپ۔ میاں صاحب جب کراچی سے جا رہے تھے نا بسترے چھوڑ کے وہاں غوث علی شاہ صاحب کے پاس اور یہ خاقان کے پاس، اس نے کہا گھبراؤ نہ، کل میں واپس آ رہا ہوں۔ ایک کڑی دی کڑی جا رہے ہیں اسلام آباد، کل 4 بجے دی فلائٹ تے آ رہے ہیں، بعد میں انہوں کو پتہ لگا وہ رات 10 بجے کی فلائٹ سے سعودی عرب تھے۔ دیکھیں ہر ملک کے اپنے اب انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ آج سعودی عرب آپ کے لیے وہ سعودی عرب کی نواز شریف کے لیے سوچ نہیں ہو سکتی جو اس وقت تھی۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ بھی تو آج عمرے پہ جا رہے ہیں نا، تو آپ نے کہا پہلے ہی جا کے ملاقات پچھلے سال بھی نہیں، مجھے میرا تو کوئی چیز نہیں پھنسی ہوئی، نہ میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں، نہ میں ان سے ڈرتا ہوں۔ $1.5 ارب ویسے ہی مل گیا پھر، اگر آج ویسے تعلقات نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے سعودی عرب وہ تو ملک اور قوم کو ملا ہے، وہ تو کس نے قوم کو بتایا، یہ بھی تو آپ بتائیں نا، آپ کریڈٹ دے دیا کریں، ورنہ آپ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سما نے اس نیوز کو بریک کیا۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ کو ملا ہے، نواز شریف کو ملا ہے، اور ہمارے یہاں تعلقات ہی شخصیات کے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے قہر اور جتنی قیامت اور جتنی مہنگائی اور جتنی لوڈ شیڈنگ، اور 14 اگست کو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ٹھیک، اچھا آخری ایک سوال، 14 اگست کی پھر آپ نے بات کی نا، 14 اگست کو آزادی مارچ آپ کر رہے ہیں، اب شیخ صاحب کیا اس دن کو متنازع بنانا اچھی بات ہے؟ ہم 2 چیزیں بھی کر رہے ہیں، میں دیکھیں طاہر القادری کے ساتھ میرے تعلق اور حقیقت ہے، اتحادی میں عمران کے ساتھ ہوں، میرا فرض ہے کہ دونوں کے لوگ اکٹھے ہوں اور اس وقت تک بیٹھیں جب تک قوم کو ظالموں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، دھاندلی والی اسمبلی، اگر یہ دھاندلی والی اسمبلی ہے اس میں بیٹھنا جائز ہے تو ٹھیک ہے، اگر میرے استعفے سے نواز شریف صاحب خوش ہوتے ہیں تو حاضر جناب۔ 14 اگست کو 2 پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز آمنے سامنے ہوں گی، کیا قوم کو کوئی اچھا میسج آپ دے سکیں گے؟ قوم کو یہی میسج ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دن آئیں گے، آپ مزارے نہیں رہیں گے، آپ خاندان کے غلام نہیں رہیں گے، آپ خاندان کے ایجنٹ نہیں رہیں گے، ان کے منہ سے جو گرے گا وہ کھانے والے نہیں رہیں گے، آپ ان کی فیکٹریوں کے کلائنٹ نہیں ہوں گے، آپ پاکستان کے کلائنٹ ہوں گے،
اور حقیقی جمہوریت وہ ہوتی ہے جس کی گورننس ٹھیک ہو اور جس میں خاندان کا قبضہ نہ ہو. انشاءاللہ خاندان کے قبضے سے جان چھڑائیں. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. 14 اگست کو کیا ہوگا یہ تو دیکھا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ 14 اگست 1947 کی آزادی کی قدر نہیں کر سکے، کیا انہیں کسی نئی آزادی کی قدر ہوگی؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.